बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेस टू फेस देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई के हवाले से उनके जो वकला ने दरख्वास्त दी हुई थी, बड़ा मुफस्सिल, बड़ा मुदल्लल, मैं कहूँगा बड़ा एयर टाइट फैसला दिया। फैसला मैं आपको थोड़ा सा उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है मैं वो आपको बता देता हूँ। ये परवेज़ इलाही वर्सेस द केयर टेकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो पिटिशनर हैं, ये कोर्ट कह रही है कि पिटिशनर यानी कि परवेज़ इलाही जो है, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा इन टर्म्स मेंशन्ड देयरइन इंक्लूडिंग द नैब और एनी अदर अथॉरिटी, एजेंसी और ऑफिस। ना नैब गिरफ्तार करेगी, ना कोई और कानून नाफिज करने वाली एजेंसी गिरफ्तार करेगी, पुलिस भी गिरफ्तार नहीं करेगी, कोई और ऑफिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगा। और साथ ही साथ नॉर शेल ही बी डिटेन्ड एनी अंडर एनी लॉ पर्टेनिंग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। और इसका मतलब है कि नजरबंदी के किसी कानून के तहत भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अच्छा, हुआ ये कि आज कोर्ट के अंदर जब परवेज़ इलाही साहब को पेश किया गया, वहां पर पुलिस की एक बड़ी नफरी थी। डीआईजी ऑपरेशन अपनी नफरी लेके पहुंचे हुए थे, एसएसपी ऑपरेशन लाहौर अपनी, मतलब एक पूरा जो कोर्ट यार्ड था वो भरा हुआ था पुलिस के साथ। परवेज़ इलाही ने पहले कहा कि मुझे खदशा है कि मुझे गिरफ्तार करेंगे। वहां से निकले, इस्लामाबाद पुलिस किसी तौर वहां पे नजर नहीं आई, सीन पे नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो ऑर्डर ये हुए अदालत की तरफ से, एसपी इकबाल टाउन लाहौर अपनी ज़ेर निगरानी, अपनी प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेके जाए, इनको घर पहुंचाएं। वो जैसे उनकी गली में गए, आगे से जनाब इस्लामाबाद पुलिस आ गई। और फुटेज आप ये देख भी रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर। डीआईजी साहब एक बिल्कुल खामोश तमाशाई बने खड़े वहां पे देख रहे हैं। अदालत का हुक्म है, उसके बावजूद परवेज़ इलाही को आई वुड से अगवा कर लिया गया उनके घर के तकरीबन बाहर से ही। इन सब मामलात पर बात करते हैं, ये हुआ क्या है। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, मुझे सारी इतना एयर टाइट ऑर्डर जिसमें किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं छोड़ा गया, फिर इतनी जुर्रत इस्लामाबाद पुलिस की कि वो उठा के ले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे अकबर बाजवा साहब, आप इस मुल्क में जो भी हालात जा रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या तवक्को कर सकते हैं? मेरे लिए तो ये कोई ख़बर नहीं है। सही। हाँ, मेरे लिए ये ख़बर होती, मैं हैरत में पड़ता, मैं सोच में पड़ता, अगर ये हाई कोर्ट के हुक्म की तामील करते हुए उन्हें गिरफ्तार ना करते और आगे से नहीं पुलिस आई, फिर हैरानी होती। फिर हैरानी होती कि पाकिस्तान में हाई कोर्ट का हुक्म मान लिया। अल्लाह ना करे हमारी पुलिस निगरान हुकूमत इतनी कमज़ोर हो गई कि अदालतों का हुक्म मान रही है, आइन के मुताबिक बात कर रही है। इसमें आपको क्यों ताज्जुब है? परवेज़ इलाही साहब को कहें अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तरीके इंसाफ से कोई वास्ता नहीं। ऑन पप्पी ने नहीं किया, ये बड़ी लंबी दास्तान है। ऑन पप्पी के साथ क्या क्या हुआ वो भी नहीं बता सकता। वही, इसका मतलब मान नहीं रहे परवेज़ इलाही साहब किसी चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे। अभी मान जाए, अभी 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 ये 7 बजे हैं, 7:30 बजे वो क्लियर हो जाएंगे। देखें, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं साकिब गालिबन, क्या उमर अता बंदयाल साहब, कि आइन किसी की जागीर नहीं, नहायत एहतराम से सर, जागीर है चंद लोगों की और आप उसकी तरफ नहीं देख सकते। अगर आइन जागीर ना होता तो फिर 90 दिन में आपके हुक्म के मुताबिक इलेक्शन हो जाता। बिल्कुल। अगर इलेक्शन ना होता तो फिर आप उस पर तौहीन अदालत कर देते। उसके बाद एक मोहतरम हाई कोर्ट के जज साहब इस्लामाबाद ने फरमाया कि भाई हम आपको ज़मानत भी दे दें तो रिहाई नहीं मिलेगी, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और कल एक तारीखी जुमला नहायत काबिल एहतराम हाई कोर्ट के जज साहब ने फरमाया कि 2023 तारीख का बदतरीन स्याह-तरीन दिन है, साल है जिस मुल्क में आइन और कानून हो ही ना, ख्वाहिश पे चलता हो, लंदन प्लान पे काम चलता हो। मैं कहूँ कि मुझे फलां बंदा माइनस चाहिए, मुझे लेवल फील्ड चाहिए, मुझे तरीके इंसाफ का चेयरमैन गिरफ्तार। अदालतों का तो अपना काम है ना। मैं एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ आपसे, मेरा एक सवाल है आपसे छोटा सा। इमरान रियाज बाजियाबी केस, ये हेबियस कॉर्पस है हब से बेजा का। सुहेल अवान बाजियाबी का केस, फवाद चौधरी, आपको याद होगा, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे पेश करें हमारे पास, वो यहाँ से इस्लामाबाद पुलिस उठा के ले गई। मेरा सिर्फ इतना सा आपसे एक सवाल है कि ये जो 2 बाजियाबी के मामलात हैं, सीधे सीधे हब से बेजा के मामलात हैं, वो भाई किसी को टांग देते पकड़ के, एक मौसर हुक्म ही दे देते, वो भी नहीं किया। अच्छा, वो होता तो फिर शायद इतनी जरूरत भी ना होती इस्लामाबाद पुलिस की जो आज उन्होंने किया। मैं माफी चाहता हूं, कोर्ट से भी तो सर कुछ तवक्को है ना हमारी। अपने नहायत काबिल एहतराम सरकारी इदारे, पुलिस हो, नैब हो, FI हो, इन पे गलत शुबा करते हैं।
ہم غلط کرتے ہیں صرف انہیں قصوروار ٹھہرا کے. صحیح. اس میں بہت سارے لوگ ذمہ دار ہیں. عدالتیں اب عمران ریاض کا آپ نے فرمایا, کم و بیشتر 10 دفعہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حکم صادر فرمایا پولیس کو کہ پیش کرو. کہاں ہے وہ؟ سر وہ تو خود بھی کچھ تسلیاں بھی دیتے رہے نا بیچ میں. ان کے وکیل صاحب بھی کہتے ہیں کہ کوئی مؤثر ان کا کردار. میری نظر میں اس معاملے میں صرف اور صرف عمران ریاض کی فیملی کو میری طرف سے ایک میسیج ہے, خدا کے لیے آپ کے علاوہ عمران ریاض پہ کوئی بات نہ کرے, کوئی بھی نہ کرے. میں اس پہ کھل کے بات نہیں کروں گا, بالکل نہیں کروں گا, بالکل نہیں کروں گا. اور اس پہ ریلیٹڈ آنے والی سوشل میڈیا پہ خبریں بے بنیاد, حقیقت کے برخلاف ہیں, حقیقت کے برخلاف ہیں. سر عدالت کا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسلام آباد پولیس مذاق اڑا رہی ہے بار بار, ان کو ایک دفعہ کسی کو توہین میں بلا لیتے تو ایسا مذاق آج کرنا ہوتا ہے, یہ آگے بھی اڑتا رہے گا. عدالتوں کا کام خالی حکم دینا نہیں, تمام ادارے پابند ہیں ان کے حکم ماننے کا. ایبسلیوٹلی. ایک آدھے کو وہ لڑا کے کہتے ہیں بھئی سٹار اتارو, اس کو بیلٹ اتارو, آپ گھر جاؤ. اگر عوام کی جان و مال کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نہیں کر سکتے. ایک جیل سے بندہ رہا ہوا ہے, ادھر سے آپ بندہ لے جاتے ہیں. عرش شریف اللہ اس کے درجات بلند کرے, ہم اس کے بھی ملزم ہیں. ہم بزدل ہیں, ہم بزدل ہیں, ہم نااہل ہیں, ہم ظالموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صدر پاکستان اور چیف جسٹس کو ارشد شریف نے میرے سامنے گھر میں لیٹر ٹائپ کیا, اس میں میرا بھی نام تھا, ہمیں ان لوگوں سے خطرہ ہے. ارشد شریف 16 مقدمہ درج ہوئے. لوگ کہتے ہیں نا ہر دور میں صحافت پہ اتنی سختی رہی, جھوٹ کہتے ہیں. کوئی ایک بتائیں کس دور میں 15-20 صحافیوں پہ 20 پرچے ہوئے ہوں, یا وہ مارشل لاء کے دور تھے. نہیں وہ بھی اتنے نہیں ہوئے, وہ بھی اتنے نہیں ہوئے. لے آئے نا میرے پاس, میں آپ کو بندے بتا دیتا ہوں. اور 16 پرچے, چلو ایک آدھے کو مار دیا, ٹھڈے مار دیے, یہ سارا کام ہوتا ہے, ہر دور میں ہوتا ہے. مجھے یاد ہے 98 میں محترم نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, جنگ دفتر کو سیل کرنا چاہ رہے تھے, 24 صفحے سے 1 صفحے پہ آ گیا, ہلکی پھلکی 2-3 گھنٹے فائرنگ ہو گئی جنگ اخبار پہ. لیکن وہ تو فائرنگ تو ہے. 3 نومبر کی ایمرجنسی لگی تھی, پرویز مشرف نے لگائی تھی, یا جنگ جیو کے دفتر بھی یاد ہوگا. 10% بھی نہیں سختی تھی جو آج ہے. وہ پرویز مشرف کی 3 نومبر والی, میں خود جلوس نکالتا رہا ہوں ڈیلی. یہی محترم ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اس جلوس آئے ہمارے احتجاج میں, یہی محترم شہید بے نظیر صاحبہ تشریف لائیں جی. اور یہ مسلم لیگ نون کے اس وقت کیپٹن صاحب کے ساتھ کچھ ان کے منسٹر ایکس سیٹ ہو گئے تھے, وہ بھی آ کے کہتے تھے تصویر لا دو میاں صاحب نے بھیجنا ہے. تو گزارش یہ ہے, شہید ارشد شریف نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھا, چیف جسٹس صاحب کو ملا, آپ کی ریاست اسے تحفظ نہیں دے سکتی. اچھا سر, اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے, اس کے بعد تو آئینی رائٹ ہے کہ پارٹیز نے کینوسنگ کرنی ہے, کوئی انہوں نے لوگوں کو ملنا جلنا ہے, کچھ جلسے نہیں, کوئی ہلکی پھلکی کارنر میٹنگ وغیرہ. وہ جو MPO 3 کے تحت پکڑا ہے ابھی پرویز الہی کو, اچھا اسی کے اندر پہلے وہ بار بار پکڑتے رہے ہیں, وہ کیا نام ہے, شہریار آفریدی صاحب کو, شاندانہ گلزار کو بھی اس میں پکڑا, تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا. لیکن یہ تو آئینی معاملہ ہے سر, اس پہ تو سپریم کورٹ بھی ہے نا بیچ میں. 16 MPO ہے کیا؟ 16 MPO تو یہ ہے کہ آپ نقص امن پیدا کر رہے ہیں, لیکن یہ 3 MPO خدشہ ہے, یہ ہمیں خدشہ ہے. یہ غالباً 1962 ایوب خان کے دور میں اس کا متعارف کرایا گیا تھا کہ انسانوں کو غلام اور جانور بنا کے رکھنے کے لیے. یہ سر یہ جو آرٹیکل 104 وہ ہے, یہ ذرا پتہ کر لیں پروڈیوسر سے, یہ تو سر یہ جلیانوالہ باغ کے دور پہ بھی لگی ہوئی تھی, نہیں انگریز کے دور میں 1919 کے اندر کہہ رہا ہوں. آپ کو بھی پولیس لے جائے, نقص امن کا خطرہ ہے, آپ کہ یار میں نے تو کبھی چڑی نہیں ماری, اور بھائی میرے سے خطرہ ہے کس بات کا. اس زمانے میں آپ جو کہہ رہے ہیں, مجھے PTI کا ایک لیڈر بتائیں جو اپنے گھر میں سو سکتا ہے آج کل, اگر اس نے PTI نہیں چھوڑی, اس کا نام بتائیں. چلیں بالکل درست کہہ رہے ہیں, لاہور میں بے شمار گزرا رہے, MP MN رہے, بتائیں کسوٹی کھیلتے ہیں. میرے پاس جواب نہیں ہے اس کا, لیکن میں آپ سے کاؤنٹر سوال پوچھ لیتا ہوں. میں آپ سے صرف کاؤنٹر سوال یہ پوچھتا ہوں کہ میرا خیال ہے 229 لوگ تھے جن کو ٹکٹیں دی تھیں تحریک انصاف. ہاں بالکل. ان میں سے سر اگر میجورٹی گھر پہ نہیں سو رہی, جنہوں نے وہ نہیں کی, پریس کانفرنسز نہیں کی, انہوں نے پارٹیاں بھی تبدیل نہیں کی, میجورٹی اگر آپ دیکھیں تو کتنے گنتی کے لوگ استحکام ہے پاکستان میں, میرا خیال ہے آج گنے تو 20 بھی نہیں نکلیں گے, باقی تو 200. اس کا مطلب ہے چھپ ہی رہے ہیں نا, ادھر ادھر ریزسٹ نہیں کر رہے ہیں نا ایک حساب سے. دیکھیں میں ایک بتاؤں, پالیٹیشین کا جیل میں جانا تاریخ بتاتی ہے, لیکن اس طرف خالی جیل میں نہیں بھیجا جا رہا. کسی کے بچے کو اٹھائے,
اور باپ جیل میں اس کو ویڈیو دکھائی جائے، وہ نہیں برداشت کر سکتا. ہمیں حقیقت تسلیم کر لینا چاہیے. ہم ایک کمزور آدمی ہیں. آزادی کی جدوجہد جو انگریزوں کے خلاف کی تھی اس کا ختم نہیں ہوا. اور موجودہ نگران حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا بھی نامناسب ہے. یہ پی ڈی ایم کا تسلسل ہے. آج بھی فیصلے لندن سے ہوتے ہیں، آج بھی فیصلے لندن سے ہوتے ہیں. دبئی بھی ہے تھوڑا سا. دبئی بیچارے آپ ناراض ہوئے نا، روٹے ہو پیا تمہیں، کیونکہ وہ ایک بندہ پکڑا گیا، اس سے اربوں روپے نکلا گیا. ساری دبئی نکل گئے ہیں سر ویسے. وہ بھائی ویسے مجھے یاد آ گیا اچانک. ابھی دبئی والوں کے ساتھ بڑی رعایت کی جا رہی ہے. ان کے تو 5 منسٹر، 3 وفاقی اور 2 صوبائی کے پوری اتنی فائلیں بھر چکی ہیں. اچھا، اربوں کی، کروڑوں کی نہیں. خدا نہ خواستہ. میں ویسے کنیکٹ کر رہا ہوں بھٹی صاحب، یہ کہیں وہی معاملہ تو نہیں ہے وہ جو چل رہی ہے، افواہ کہہ لیں آپ اس کو، یا پتہ نہیں شاید خبر ہی ہو کہ جناب ابھی تو دیکھتے جائیں یہ فلاں تاریخ کے بعد جو ہے وہ دوسری سائیڈ بھی سائے میں آ جائے گی، وہ والا معاملہ؟ دیکھیں این آر او صرف نون لیگ کو ملا. وہ اچھا. اب بھی ماشاءاللہ دن دگنی رات چوگنی مبینہ کرپشن میں ترقی کر رہے ہیں. اور ان کے رزق میں اللہ تو نہیں خیر اضافہ کرتا، یہ تو شیطان کراتا ہے. شر میں تو اللہ نہیں آتا. باقی اگر پیپلز پارٹی نے زیادہ انہیں الیکشن کا شوق آیا، منظور کاکا کہاں ہے، نثار مرائی کہاں ہے، ان کے پاس کیا تھا، ان کے پاس کس کے ساتھ لنک تھا؟ ڈیفنس کے قریب کراچی میں مشہور منی لانڈر ہے جو کھربوں روپے باہر بھیج چکا ہے، وہ کس کے لیے کام کرتا تھا؟ تو بھائی اس ملک کو آپ جمہوریت کے لیے نہیں چلا رہے، اپنی ضد کے لیے چلا رہے ہیں کہ میں فنا کر دوں گا جو میرے سے اختلاف رائے رکھے گا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ انہوں نے کی ہو کرپشن جو آگے آ گئی ہے، نون لیگ والوں نے ہو سکتا ہے نہ کی ہو. وہ جو انہوں نے کی تھی وہ انہوں نے نیب ترامیم کرا کے واپس کرا. میں ایک گزارش کرتا ہوں، اس بات میں بہت زیادہ وزن ہے. میری تو ایک گزارش ہے چیئرمین نیب سے، ڈی جی ایف آئی اے سے، تمام صوبوں کے اینٹی کرپشن سے، اور تمام آئی جی اور چیف سیکرٹری سے، خدا کے لیے ایک حلفیہ بیان دیں کہ ہم نے 40 سال پر محیط مختلف ادوار میں حکومت رہنے والی نون لیگ کا ایک بندہ بھی کرپشن میں شامل نہیں ہے. دے دیں NOC. ہمیں بھی تسکین ہو جائے، یار ہمارے اداروں نے دے دیا تو ہم کیوں ان کے خلاف جھوٹ بولے. وہ حمزہ شہباز والا 16.5 ارب والا شہید ارشد شریف ایک لفظ بتا چکا، مقصود چپڑاسی کا. ہم بھی کہ ہم ان بیچاروں کی کیوں کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں؟ وہ معاملات ہیں. اس کے علاوہ اکانومی کے معاملات بھٹی صاحب اپنی جگہ پہ ہیں. یہ جو سب چل رہا ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے. پی ٹی آئی کے لوگ کوئی ادھر تتر بتر دوڑے ہوئے ہیں. اچھا، اس کے بعد آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب ہلکا بندیاں جلدی کر لیں گے. میں نے ایک بریک پہ جانا ہے، اس کے بریک سے واپس آتے ہیں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ پہ جاری و ساری ہے. توشہ خانہ کیس کے اندر جو اس پہ اپیل تھی وہ ریلیف مل گیا چیئرمین تحریک انصاف کو. اب جو سائفر والا معاملہ ہے یہ کیا توشہ خانہ سے بھی بڑا معاملہ بن جائے گا؟ اور جو اس وقت جیل کے اندر ٹرائل چل رہا ہے اس میں کتنی سزا ہو سکتی ہے اور پلان کیا آگے چل رہا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. صحیح بتا. چیئرمین، صدر، تینوں اس وقت کیسز چل رہے ہیں، ڈیفرنٹ کیسز چل رہے ہیں. اور جو چیئرمین تحریک انصاف کا معاملہ ہے نا، وہاں پہ تو سائفر کا مقدمہ آپ کو پتا ہے کہ توشہ خانہ میں ریلیف ملا کیونکہ فیصلہ ہی ایسا بودا فیصلہ تھا. اور لیکن ان کو جیل کے اندر ہی پتہ چلا کہ اس پہ جوڈیشل ہو چکا ہے، وہاں پہ ٹرائل سٹارٹ ہو گیا سائفر والے معاملے کے حوالے سے. اب وہ جو سائفر میں جو لا اٹریکٹ کیا گیا ہے وہاں پہ وہ ہے آفیشل سیکرٹس ایکٹ. اس میں جو ترمیم ہوئی ہے وہ 2 بڑی میجر ترامیم ہے اس کے اندر. ایک اس کے اندر یہ ہے کہ ٹرائل 30 دن کے اندر ختم کیا جائے گا، یعنی کہ کنکلوڈ کیا جائے گا ٹرائل، سزا دی جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ اسپیشل کورٹ بنے گی. وہ جو جیل کے اندر اس وقت سماعت کر رہی ہے وہ اسپیشل کورٹ ہی ہے اور 30 دن کے اندر کہا جا رہا ہے کہ سزا ہوگی. اس میں میکسیمم سزا بھٹی صاحب 14 سال ہے اور اپ ٹل 14 ایئر سزا مل سکتی ہے. اور جو لیگل ایکسپرٹس حکومت کی طرف سے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سزا پکی. وہ اگلا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے. 14 سال تو بہت زیادہ ہے، چلیں میں کہتا ہوں 3-4 سال کا بھی. اچھا، یہ ریلائبل سورسز نہیں ہے. مجھے کسی نے کہا ہے کہ ایک پرچہ تحریک انصاف کے چیئرمین پر ہوا ہے، انہوں نے ایک 20 تاریخ کو کہا تھا کل 22 تاریخ ہے اور میں دن بتایا تھا، ایک وہ بھی پرچہ ہو گیا. طوطا اڑا پرچہ ہو گیا پی ٹی اے کے چیئرمین پہ. کبوتر اڑا، جمعے کو بڑی گرمی تھی، تحریک انصاف پہ چیئرمین پہ پرچہ. رات کو بجلی چلے گئی، تحریک انصاف کے چیئرمین پہ پرچہ.
آج بارش زیادہ ہو گئی ہے تحریک انصاف پہ چیئرمین کا پرچہ. آج بارش کیوں نہیں ہوئی تحریک انصاف پہ چیئرمین پرچہ؟ سائفر کا مقدمہ نہیں چل سکتا. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے پہلے ہاتھ ہی او گیا جا یاریاں دا ڈنگیا. وہ چلا رہے ہیں سر. بیٹ وہ سزا بھی سنا دیں گے جو آپ حکم کہہ رہے ہیں ہوگا. میں تو لیگلی آئینی ماہرین کی رائے گزارشات کر رہا ہوں, اپنی تو میں رائے نہیں وکیل ہیں ساتھ انتظار حسین پنجوتا صاحب, جی چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں نا, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ان کی توقع ہیں. بہت شکریہ انتظار حسین پنجوتا صاحب, آپ نے وقت دیا ہے. سائفر کا جو کیس چل رہا ہے اس وقت جیل کے اندر, اس میں سزا دیے جانے کا امکان ہے, اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو ترمیم ہوئی تھی آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں, اب وہ اس پہ انووک ہو رہی ہے اور اس کے تحت 30 دن کے اندر ٹرائل کنکلوڈ کرنا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب یہ آگے سے کاؤنٹر آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر لیا تھا, تو وہ کہتے ہیں جی ڈی کلاسیفائی تو اپریل میں کیا تھا, مارچ کے اندر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ایک جلسے میں وہ لہرا چکے تھے سائفر اور اس کے مندرجات بتا چکے تھے, تو یہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. پنجوتا صاحب, پنجوتا صاحب آواز آ رہی ہے؟ کنیکشن کا ایشو آ گیا. اچھا بھٹی صاحب, آپ بات بالکل درست کر رہے ہیں. میں ایک ویسے ضمنی سوال آپ سے ذرا تھوڑا سا بیچ میں پوچھ لوں. یہ آپ کو یاد ہے ایک آڈیو لیک ہوئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس کی سائفر کے حوالے سے, مبینہ آڈیو, اس میں اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی گفتگو ہو رہی تھی. وہ جو پرچہ ہے, میں ابھی دیکھ رہا تھا, ادھر ہی پڑھا کہیں پہ, اس میں جو کیس کیا ایف آئی آر جو ہے اس کے اندر شاہ محمود قریشی اور عمران خان اس میں نامزد ہیں, اسد عمر نامزد ہی نہیں ہے اس کے اندر. اچھا, یہ جو اہم پوائنٹ آپ نے نقطہ کیا نا, یہ پاکستان کی عدالتوں کی نظروں میں بھی نہیں آیا اور حکومت بھی کسی کو بتانا نہیں. اسد عمر پریس کانفرنس کر چکے ہیں. شاہ محمود قریشی اور تحریک انصاف کے چیئرمین نے پرچے سے بچنا, صبح پریس کانفرنس کر دے, تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں, تو یہ پرچہ ختم. میں نے 2 سیکرٹری خارجہ سے بات کی ہے, ان کے مطابق سائفر اصل چوری ہو ہی نہیں سکتا. اگر مان لیا ان کے مطابق تھا تو 1.5 سال بعد پرچہ کیوں ہوا؟ سلامتی کونسل کے 2 اجلاس ہوئے, پھر اس کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم آئے, اس اجلاس میں بھی اہم شخصیات شامل ہوئی اور ادھر بھی ڈسکس ہوا. پرچہ تب کیوں نہیں ہوا؟ یہ 1.5 سال بعد پرچہ کیسے ہو گیا؟ وہ جو کوڈ ہے نا, کوڈڈ ہوتا ہے, ہر ملک کا ایک کوڈ ہے, اسے میں نہیں پڑھ سکتا, آپ نہیں پڑھ سکتے, اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے, اور اس پہ خود وہ قاسم سوری چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیج چکے ہیں. بالکل, وہ خود بھیج چکے ہیں, اور 4 اور لوگوں کو جاتا ہے, منٹ سے. اور تحریک انصاف کے چیئرمین کے ڈائریکٹ کوئی نہیں جاتا, پرنسپل سیکرٹری کے پاس جاتی ہے چیز. جی, پرنسپل سیکرٹری کے پاس جاتی ہے, وہ کوئی ڈائری کلرک نہیں ہوتا. پرائم منسٹر چاہے محترم نواز شریف صاحب ہو, یوسف رضا گیلانی صاحب ہو, یا عمران خان صاحب. بیچ میں یہ بھی ہے بھٹی صاحب, ایسے کسی کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ اس کے مندرجات جو ہیں ان پہ ہی کچھ گریا کر لیں, کوئی سینہ کو بھی کر لیں, کوئی اپنے آپ کوئی کوڑے مار لیں کہ یار اچھا کس قسم کا ملک ہے یار. اچھا, سازش نہیں, اس پہ نہیں کوئی بات کر. اچھا, عرض یہ ہے سازش نہیں, مداخلت کا کس نے کہا تھا؟ میں نے تو نہیں کہا تھا. اس کا مطلب ہے اس کو احتجاج بھی آپ نے کیا. پہلے تو یہ بتا دیں, آپ کہتے تھے سائفر ہے ہی کوئی نہیں, یہ ایسا مراسلہ آیا ہی نہیں ڈونلڈ ڈو کی طرف سے. آیا بھی ہے کہ نہیں آیا؟ پہلے تو پی ڈی ایم کہتی نہیں اس کا وجود ہی کوئی نہیں. ہاں جی, اس کا وجود ہی کوئی نہیں. پہلے یہ بتا دیں آیا تو پھر اس حساب سے گفتگو کر لیتے ہیں. اگر وہ آیا ہی نہیں تو پھر بحث کس بات کی؟ اگر چوری ہوا ہے تو کیا اسلام آباد وزارت خارجہ نے اس کی رپورٹ لکھائی ہے کہ جی فلاں چیز؟ وہ کہتے ہیں نا, ایک چیئرمین تحریک انصاف کا ایک انٹرویو ہے, وہ انہوں نے دیا ہے باقاعدہ انٹرویو کے, میرے پاس ایک کاپی تھی اس کی, اس کے منٹس کی ایکچولی, وہ میرے سے گم ہو گئی ہے. اس پہ تو اس کو بنیاد بنایا ہوا نہیں. میں صرف پنجوتا صاحب کو وہ آگے دوبارہ میرا خیال کنیکشن. تھینک یو پنجوتا صاحب, آپ نے وقت دیا ہے. میں اگین جسٹ ٹو گیٹ یو کاٹ اپ اے لٹل بٹ ود واٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ, یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سائفر والے کیس کے اندر, اور یہ بڑا جی اسٹرانگ کیس ہے, اس کے اندر چیئرمین تحریک انصاف کو سزا, اور وہ بھی 1 مہینے کے اندر اندر, کیونکہ ترمیم جو ہوئی آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں سنا دی جائے گی اور ہو جائے گی. کیس دوسری طرف تو یہ کہا جا رہا ہے نا جی بڑا اسٹرانگ کیس ہے, آپ کے آرگیومنٹس کیا ہوں گے وہاں پہ؟ دیکھیے جی, بنیادی طور پر یہ کیس ہو یا باقی جتنے کیسز ہیں, خان صاحب کے خلاف کوئی کیس بھی میرٹ کے اوپر نہیں بنایا گیا. اس کیس کو خاص طور پر اگر آپ اس پہ بات کریں گے تو اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ الزامات
جو بھی اس وقت ارباب اختیار ہیں ان کے اوپر تاریخی طور پر یہ چارجز ان کے اوپر ہیں کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، کہ اگر آپ کو کوئی بیرونی ملک سازش کر کے آپ کی حکومت کو گرائے اور آپ کو دھمکیاں لگائے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور آپ اس کے بعد پھر وہی کام کریں اور وہ حکومت گرائیں اپنے ملک کی، اور اس کے بعد اسی پرائم منسٹر کو اور اسی وزیر خارجہ کو جو اس وقت آپ کے لیے قومی غیرت کا نشان بنے ہوئے تھے، جنہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، آپ ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں، اس سے بڑی پستی میں شاید انسانی تاریخ میں نہ دیکھوں۔ اب آئیں آپ اس کی میرٹس کی طرف، تو میرٹ کے اندر جو اس کے اندر ایف اے آر کے اندر جو ایلیگیشن لگائے گئے ہیں خاص طور پر، ان ایلیگیشنز میں سے کوئی بھی جرم اگر آپ اسپیشل سیکرٹ ایکٹ اٹھا لیں یا پاکستان پینل کوڈ اٹھا لیں یا کوئی بھی اور پینل پروویژن یا قانون اٹھا لیں، کہیں سے کسی ڈیفینیشن کے مطابق وہ جرم نہیں بنتا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب سائفر کو کیبنٹ کی آخری میٹنگ کے اندر اس کو پبلک کر دیا گیا تھا، تو اس پبلک انفارمیشن کو پبلک تک پہنچانے کا بھی کیا جرم ہو سکتا ہے؟ یہ اتنے بڑے سوالات ہیں، اتنے سیریس سوالات ہیں۔ صاحب اس پہ میں سوری ٹو کٹ یو ہیئر، وہ بیچ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مارچ کے اندر سائفر آیا تھا، مارچ کے 27 مارچ کو غالباً ایک جلسے میں وہ چیئرمین تحریک انصاف نے بتا دیا تھا کہ سائفر آیا اور اس کے مندرجات بھی بتا دیے تھے، ڈی کلاسیفائی اس کو اپریل کے اندر کیا۔ یہ آرگومنٹ دوسری طرف سے آتا ہے۔ دیکھیے جی، میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ ان کی جو ایک پریس ریلیز تھی اس کے اندر سائفر کے نمبر اور کوڈز تک بتائے گئے، نمبر جو ہے وہ سائفر نمبر فلاں 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 جو ہے وہ بتایا گیا۔ اب یہ ہے اصل انفارمیشن جو آپ کو ٹیکنیکلی آپ کو نقصان دہ پہنچا سکتی ہے، کہ جو آپ کو سائفر سسٹم کا نمبرنگ سسٹم ہے آپ اس کو آپ ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں خان صاحب نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ خان صاحب نے ایک جنرل انفارمیشن کے اوپر بات کی ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح سے دوں گا کہ اگر نئی دلی سے آپ کا سفیر جو ہے آپ کو آج یہ ایک سائفر بھیجے کہ جناب دلی میں انفارمیشن یہ ہے کہ آپ پر حملہ ہو رہا ہے، اور وہاں سے انہوں نے ایک دھمکی امیز یہ بات کہی ہے کہ آپ یہ کام کریں، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا اس کے اوپر خاموشی اختیار کی جائے گی؟ کیا یہاں پہ پاکستان میں وزارت خارجہ جو ہے وہ چپ ساتھ لے گا؟ ایک بحران مچا دیں گے، یہ ہر طرف یہ شور مچا دیں گے کہ انڈیا کی طرف سے ایسی دھمکی آئی ہے، کیونکہ اس کے اندر پولیٹیکل مائلیج ان کو ملے گا۔ لیکن ایک دھمکی اگر امریکہ کی طرف سے آئی ہے تو اس کے اوپر یہ جو ہے وہ نہ صرف سرنگون کریں گے بلکہ اپنے پرائم منسٹر کو کی حکومت کو بھی گرائیں گے، جیسے تیسے انہوں نے سندھ ہاؤس والی جو وارداتیں ڈالی ہیں اس کے بعد سے ان کا جو تسلی ہے تشفی نہیں ہوئی، اور ان کی سیٹسفیکشن کو مزید انہوں نے جو حاصل کرنے کے لیے اور جو ان کی اپنا دست ہے اپنے سر پہ اور مضبوط رکھنے کے لیے یہ انہوں نے خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور شاہ محمود کو جو اس وقت فورن منسٹر تھے جن کا اس کام سے یا اس انفارمیشن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر کوئی بات کہیں پہ جیسے ایلیگیشن لگائے گئے ہیں، ایک تو اس کیس کے اندر یہ اپنے ایک کسی سٹانس کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو سائفر ہے یہ تھا نہیں، کبھی حقیقت ہے کبھی فسانہ ہے، اور کبھی فرید خود کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ وہ اوریجنل سائفر وہاں پڑا ہوا ہے۔ حقائق بھی ویسی ہیں، جو اس کی انفارمیشن کی یا جو اس کی ڈی کوڈڈ فارم تھی جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف ایک ٹرانسلیشن تھی، اس ٹرانسکرپٹ کا آگے پیچھے ہونا وہ عمران خان اس کے کسٹوڈین کبھی بھی نہیں تھے۔ پرائم منسٹر تھے وہ کوئی اردلی نہیں تھے، وہ کوئی اس کے پیئر نہیں ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے جس کے پاس ریکارڈ ہو، اور ریکارڈ کیپر نہیں تھے۔ تو یہ ایک بات کرنا کہ عمران خان اس کے کسٹوڈین تھے، وہ اس کے کسٹوڈین کو پتا ہوگا کہ وہ کاپی کہاں پہ ہے۔ جب حکومت ختم ہو جاتی ہے تو حکومت ختم ہونے کے بعد اس کا کوئی بھی جو ہے پریویس جو ہے ریکارڈ، وہ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی پچھلے آفس ہولڈر سے اسے پوچھا جائے کہ وہ ریکارڈ کہاں ہے۔ اس کی مثال ایک اور میں دیتا ہوں کہ عدالتوں کے اندر مختلف ججز آتے جاتے رہتے ہیں، اور ان کا جو ریکارڈ ہے وہ کوئی اور ریکارڈ کیپر رکھتے ہیں۔ تو کیا اگر ایک عدالت میں سے جج کا ٹرانسفر ہو جائے اور نیا جج آئے اور اس کو فائل نہ ملے تو وہ پچھلے جج کے اوپر پرچہ دے دیں گے۔ جج نے تو کبھی اس کو ریکارڈ رکھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک مذاق خیز کیس ہے۔ مقصد آپ کو معلوم ہے، اس کے پیچھے جو مقصد کا فرمایا ہے وہ اچھا انتظار صاحب، میں تھوڑا سا اپنی انفارمیشن میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ 27 مارچ 2022 کو ہوا، اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی، 2 سلامتی کونسل کے اجلاس ہوئے،
18 مہینے بعد اگر وہ یہ کرائم تھا جو کہ میری اطلاع کے مطابق سائفر گم ہو ہی نہیں سکتا، وہیں پڑا ہے وزارت خارجہ کے پاس ایز اٹ، تو 1.5 سال پرچہ درج کیوں نہیں کرایا گیا؟ اور کیا محکمہ ویدر کہتا ہے اگلی اتوار کو بارش ہوگی اور بارش نہیں ہوتی تو ان پہ بھی سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ ہو سکتا ہے، تو اللہ کے کاموں کے نظام میں عمل دخل کر رہا ہے، بارش تو ہوئی نہیں۔ جسٹ فار انفارمیشن سر۔ ٹھیک فرمایا، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے۔ بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنے کیسز خان صاحب کے اگینسٹ بنائے جا رہے ہیں، یہ سائفر کیس ہو یا پہلے توشہ خانہ کیس ہے یا توشہ خانہ کی نیب انکوائری ہے یا توشہ خانہ کے اوپر ایک FIR دی ہوئی ہے، ایک توشہ خانہ سے 3 کیسز نکالے ہیں۔ خیر یہ تو چیزیں آپ سب کو معلوم ہے۔ جو آپ نے اسپیسیفک سوال پوچھا ہے اس کے بارے میں اگر اسی طرح کا یہ میٹ والے جو ہیں ان کو خبردار رہنا چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر بھی اسپیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے درست فرما رہے ہیں۔ میں نے ایکچولی نا بریک لینی ہے، سوری ٹو انٹرجیکٹ ہیئر، جوتا صاحب پوائنٹ آپ کا آ گیا ہے اور مدخالہ کے ناظرین کو بھی سارا پتہ ہی ہے، اور اب ذرا مزید سمجھ آ گیا کہ اب معاملہ ہے کیا پیچھے۔ باقی ٹھیک ہے، وہی جو بھی بھٹی صاحب بات کر رہے تھے، سزا دینی ہے تو ٹھیک ہے۔ ہاں آگے معیشت کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، مسئلہ اصل وہ ہے حضور، اس کا کچھ کیجئے، کیونکہ وہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ معاملہ آگے بننا کیا ہے۔ بریک سے واپس آئیں گے، فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آگے حالات کیونکہ نظر نہیں آ رہے، خاکم بدہن میرے منہ میں خاک لیکن نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہوتے ہوئے فی الحال مستقبل قریب کے اندر۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ڈالر 340 روپے میں بھی آج اوپن مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ سٹاک مارکیٹ کل کریش کر گئی تھی، پیٹرول ڈیزل کی پرائسز اور بڑھا دی گئی ہیں، 300 سے کراس کر چکی ہیں، 311 کے قریب ڈیزل ہے، 304 کے قریب پیٹرول ہے، اور اس کے علاوہ بجلی کے معاملات وہ آپ سب کے سامنے ہی ہیں، ملک بھر میں اس وقت اس سب معاملات پہ احتجاج چل رہے ہیں۔ یہ صورتحال آگے جا کہاں پہ رہی ہے؟ ہمارے ساتھ ماہر معیشت فاروق سلیم صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے وقت دیا ہے۔ یہ رکتا ہوا کہیں پہ معاملہ اثر نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے صورتحال اٹس کوائٹ آؤٹ آف کنٹرول whoever is at helm of affairs، اور آگے مزید یہ ایگزیسربیٹ ہوگی، مزید خراب ہوتی نظر آ رہی ہے صورتحال تو باس۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے بجلی کا ذکر کیا، آپ نے ڈالر کا ذکر کیا، آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا۔ جو نگران حکومت اس وقت آئی ہے اس کو آج میرے خیال 18 دن پورے ہوئے ہیں، تو یہ سارا ملبہ جو ہے داری جو ہے اس حکومت کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی جس کو بھی 18 دن ہوئے ہیں، کیونکہ یہ معاشی جو آج سے 5-6 مہینے پہلے، سال پہلے بنائی گئی تھی، ان کے نتائج ہیں اس وقت جو ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو اس میں آپ سوچ لیجئے کہ کوئی 3.25 سال جو ہے وہ PTI کی حکومت تھی، 15-16 مہینے جو ہے وہ PDM کی حکومت تھی، تو اس وقت تو ہم جو بھگت رہے ہیں وہ معاشی پالیسیز ہیں جو ان 2 حکومتوں کے دوران بنائی گئی تھی، تو اس کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں واجب طور پہ نگران حکومت کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ 17 دن میں 18 دن میں ہم نے دیکھا ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں، نگران وزیر اعظم صاحب، انہوں نے کوئی 3 یا 4 ایمرجنسی میٹنگ کی بجلی کے حوالے سے، اور آخر میں بتایا کہ جی میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو وزیر خزانہ صاحبہ ہیں انہوں نے ایک سینٹ کمیٹی کے سامنے کہا کہ میں تو خود سوچ رہی ہوں کہ میں نے یہ عہدہ کیوں سنبھالا۔ اور تیسرے نمبر پہ مجھے یاد آتا ہے کہ جو ہمارے کامرس منسٹر ہیں انہوں نے بیان دیا تھا کہ وہ 90 دن میں 30 ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو 80 ارب پہ لے جائیں گے۔ اب پیغام کیا جاتا ہے ڈالر کی مارکیٹ میں، اسٹاک مارکیٹ میں، کرنسی مارکیٹ میں؟ پیغام کچھ ایسا جاتا ہے کہ شاید جو کابینہ ہے وہ سارے کے سارے ایک پیج پہ نہیں ہیں، وہ ڈفرینٹ سمتوں میں جا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ جاتا ہے کہ شاید فیصلہ سازی کا فقدان ہے، فیصلہ سازی کرنے کی یا فیصلہ لینے کی قابلیت شاید اس کابینہ میں نظر نہیں آتی۔ اور اب فاروق سلیم صاحب ایک اس کے علاوہ یہ کہ سیاسی طور پہ جو غیر یقینی ہے، اور اس کے علاوہ ایک انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے ایک رومر فلوٹ ہو گئی کہ جناب مزید بڑھا دیا جائے گا انٹرسٹ ریٹ، اور یہ تمام چیزیں بھی، یہ فیکٹرز بھی ہیں کہ ڈالر قابو میں نہیں آ رہا کم از کم، اور اس کے علاوہ فری فلوٹ تو میرے خیال ہے چھوڑا ہی ہوا ہے انہوں نے۔ یہ غیر یقینیاں جو ہیں وہ آپ سمجھے کہ 3 قسم کی ہیں۔ آپ نے سیاسی غیر یقینی کا ذکر کیا، اس کے ساتھ معاشی غیر یقینی ہے، اور ایک قانونی یا آئینی غیر یقینی ہے۔ جہاں تک
सियासी गैर यकीनी का ताल्लुक है तो वो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ख़ास तौर पे मई 9 के बाद जो 9 का मई 9 के जो हादसा थे उसके बाद सियासी गैर यकीनी में कमी आई है। जो दर्जा हरारत है सियासी गैर यकीनी का उसमें कमी आई है। जो बहुत बड़ी एक जमात थी पीटीआई के नाम से जो समझ रही थी कि उसके मफाद में है पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना, उस पे उसकी इंतशार फैलाने की काबिलियत जो है उसको आप समझिए कि न्यूट्रल कर दिया गया। तो सियासी गैर यकीनी मैं समझता हूँ कि नीचे आई है बामुकाबला पिछले 5-6 महीने की। जो माशी गैर यकीनी है उसमें शायद इजाफा हुआ है और जो कानूनी या आईनी गैर यकीनी है उसमें भी इजाफा हो रहा है। और मैं उसमें देखें वो फिर पॉलिटिकल बात हो जाएगी। मैं चूंकि मईशत के हवाले से बात कर रहा था, अगर चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जनाब इंतशार फैलाया जा रहा था पीटीआई की तरफ से और उसके बाद एक पार्टी को दीवार के अंदर चुन दिया गया है, तो हालात तो उसके बाद भी काबू में नहीं आए। और सियासी गैर यकीनी से मेरा मतलब ये था कि अभी तक वो पार्टी और उसमें से जो नई पार्टीज निकलनी थी वो मामला नहीं बन रहा ना, तो उसकी वजह से आगे इलेक्शंस होने हैं, नहीं होने, वक्त पे होने हैं। ये सियासी गैर यकीनी तो अपनी जगह पे कायम है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि गैर यकीनी कायम है लेकिन इसके दर्जा हरारत में कमी आई। जो इंतशार फैला रही थी एक बहुत बड़ी पार्टी, वो अब इंतशार फैलाने के काबिल नहीं रही और उससे गैर यकीनी का जो माहौल है, गैर यकीनी की जो फजा है, उसमें मैं समझ रहा हूँ कि उसके दर्जे हरारत में कमी आई। और ये जो मौशी इंतशार फैलाया गया है ये फिर सिर्फ सोली इसहाक डार साहब का कमाल है, क्योंकि कोरोना के दौर के अंदर भी मतलब इट वाज अ वर्ल्ड पेंडेमिक, पूरी दुनिया की इकोनॉमी वाज इन टैटर्स। उस वक्त इतने बुरे हालात नहीं हुए थे जितने इसने पिछले 1.5 साल में हो गए। देखिए पिछले 3-4 साल की कहानी ऐसी है कि जो माशी फैसला साजी है वो सियासी एजेंडों की बुनियाद पे की गई, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो चाहे वो पीडीएम की हुकूमत हो। मैं आपको स्पेसिफिक इंस्टेंसेस आपके सामने रख सकता हूँ कि जब बड़े बड़े माशी फैसले जो हैं वो सियासी एजेंडों की बुनियाद पे लिए गए और उससे मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। उसकी कीमत जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं माशी एतबार से उनको उठाना पड़ी। अगर आप याद करें कि शायद फरवरी की 28 तारीख थी सन 2022, जो साबिक वज़ीर आज़म साहब हैं वो अचानक टीवी पे आए, उन्होंने 10 रुपए लीटर पेट्रोल और 10 रुपए लीटर डीजल के ऊपर सब्सिडी का ऐलान कर दिया और वो उनकी अपनी हुकूमत ने जो IMF के साथ वादे कर रखे थे उनकी एक वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी। उसका नतीजा क्या हुआ? सिर्फ मार्च के महीने में 4 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर स्टेट बैंक के जो पास थे वो कम हुए। तो एक माशी फैसला फारूक साहब, उस वक्त मुझे एग्जैक्टली वो दिन इस वजह से याद है जिस दिन पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी की गई थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कवर कर रहा था। सिंध के अंदर एक जगह पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब कर रहे थे और वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और जनाब इसको कम होना चाहिए, देखो पेट्रोल कितना महंगा कर दिया। और फिर आगे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले मामले चलना शुरू हो गए, तो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी आई थी जिसकी वजह से वो वाला मामला भी साथ हुआ, ऑल्दो के इट वाज टू सम एक्सटेंट इररिस्पॉन्सिबल ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन अब अर्ज गुजारिश सिर्फ आपसे ये है कि 1999 के अंदर भी स्टैंड बाय अग्रीमेंट था, बड़ा स्ट्रिक्ट स्टैंड बाय अग्रीमेंट था, जिसके बाद जाके कुछ यकीन हुआ मनी लेंडर्स को, IMF को, कि मामला कुछ बेहतर हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त भी इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, डील उनसे उस वक्त भी कोई इतना अच्छा हुआ नहीं था। उसके बाद मिफ्ता साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से डील कर लिया था एज कंपेयर टू इसहाक डार साहब। तो ये जो सारी सूरत हाल आगे आई और इतनी स्ट्रिक्ट जो हमने शराइत के ऊपर ये सब मंजूर किया है और फिर आगे उसका जाहिर है कि इफेक्ट अवाम के ऊपर ही आना था उसका, तो इसहाक डार साहब को आप कितना जिम्मेदार समझते हैं इन मामलात का? आपने मुझे मौका नहीं दिया खत्म करने का। प्लीज। इसहाक डार साहब आ रहा था। अब सितंबर 2022 में आ जाएं जिसका आपने जिक्र किया, एक नए वजीर खजाना साहब सामने आए थे और उन्होंने एक और सियासी ऐलान किया, या माशी ऐलान था लेकिन उसका एजेंडा सियासी था। उन्होंने कहा कि वो आर्टिफिशियल तरीके से, मसूम तरीके से रुपए की कदर को डॉलर के सामने रोक के रखेंगे। आप अंदाजा कीजिए कि उस एक बयान के नतीजे में जिस दिन वो आए थे उस दिन कोई 9 अरब डॉलर के हमारे स्टेट बैंक के पास ज़खायर थे और जब वो छोड़ रहे थे उस वक्त वो 3.5 अरब पे पहुंच गए। तो मैं दोबारा से वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सियासी फैसला साजी, जो माशी फैसला साजी सियासी असर और सुख में की गई है, उसका मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा।
اور میں کنکلوژن یہ نکالتا ہوں کہ ہمارا اصل پرابلم جو ہے وہ معاشی نہیں ہے، وہ سیاسی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب میں وہی عرض کر رہا تھا کہ کووڈ کے ٹائمز کے اوپر ان حالات کے اندر پاکستان کی اکانومی پھر بہتر تھی۔ اچھا، میں اب اگلی بات ہم آگے یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم اس پہ پیورلی پولیٹیکل سائڈ پہ نہیں جاتے، ہم اگر اکنامک سائڈ پر رہیں آگے، فرض کریں کہ ایک پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا یا لڑنے بھی دیا جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں باندھ کے لڑنے دیا جاتا ہے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے، آگے اگر گورنمنٹ بن جاتی ہے اور دوبارہ یہی فائنانس منسٹر آ جاتے ہیں، تو میں آپ کو 97 ٹو 99 کا ذکر کر رہا تھا، اس وقت کیا کارکردگی تھی، درمیان میں جو 2013 سے 17 تک جو معاملہ رہا ہے اس میں بھی ڈالر کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا، اس وقت بھی جس کو وہ کہتے ہیں مصنوعی طور پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، پہلے مانتے نہیں تھے پھر وہ مان بھی گئے۔ یہ جو پچھلے ایک سال کے اندر اسحاق ڈار صاحب نے، اور پھر اس کے بعد ایسی کیا نئی چیز، اگر جسٹ ان کیس ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ گورنمنٹ آ بھی جائے پی ایم ایل این کی، تو اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ ایسا کیا نیا کارنامہ کریں گے آپ کے خیال میں؟ یہ جو موسٹ ریسنٹ تاریخ ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی، وہ آپ سوچئے کہ پچھلے سال نومبر سے کئی بات چیت شروع ہو گئی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ، اور ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ پلان بی ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ پھر جو بات چیت ہے وہ جون کی 30 تاریخ تک چلتی رہی، اور آپ اندازہ کیجیے کہ نومبر اور جون کے درمیان لگ بھگ $4 ارب کی ایکسپورٹس نیچے آ گئی تھی، اور $4 ارب کی ریمیٹنسز جو ہے وہ نیچے آ گئی۔ تو اینڈ میں ہمیں $3 بلین کا ایک سٹینڈ بائی پیکج ملا، لیکن $8 ارب کا ہم اپنا خود سے نقصان کر چکے۔ وہ بھی دوبارہ سے میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ایک سیاسی فیصلہ تھا، اگر معاشی فیصلہ ہوتا تو ہمیں نومبر کی اینڈ میں پچھلے سال ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن سیاسی بنیادوں پہ اس کو ڈیلے کیا گیا اور اس کا معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچا۔ صحیح۔ اچھا، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کافی ساری ریزنز ہیں، ایک تو ہم نے بھی چلے خیر اس میں سے ریز کرنے ہیں کچھ فنڈز، اور دوسرا انٹرنیشنلی آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں، اس کے ساتھ ایکسچینج ریٹ ہے، ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے بھی پیٹرول آگے بڑھ جاتا ہے، مطلب مزید مہنگا ہو جاتا ہے۔ انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی جو افواہیں گردش کے اندر ہے، کیونکہ مین ایک جو ہمیں بتایا جاتا ہے ہمیشہ، جی انفلیشن بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے انٹرسٹ ریٹ ہم نے بڑھانا ہے، وہ قابو پھر نہیں ہوتی تو اور مزید بڑھ جائے گا۔ تو آگے یہ جو ساری پکچر بن رہی ہے فاروق سلیم صاحب، آپ تو بہت بہتر سمجھتے ہیں، ہم تو ایک فروئی اعتبار سے جتنا سب اب تک جو چلتا آتا ہے اس کے مطابق جو دیکھ کے مجھے نظر آتا ہے اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ آگے کوئی سکھ کا سانس عوام کو نظر نہیں آ رہا، بلکہ یہ مزید تنگی سے مزید تنگ تر ہوتا جائے گا معاملہ، ایسا ہی ہے کیا؟ جی مجھے بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ جو ایکیومولیٹڈ بوجھ ہیں پاکستانی کے اوپر، ایک ایوریج پاکستانی کے اوپر، وہ مزید بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اور اس کی دو بہت بڑی وجوہات جو ہیں وہ ایک مہنگائی کے حوالے سے، اور مہنگائی پھر جو جس تیزی سے ہمارا روپیہ گرتا ہے، اور پھر جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں جس میں دالیں بھی ہیں، جس میں گندم بھی ہے، اب چینی بھی شامل ہو جائے گی اس کے اندر، پیٹرول، ڈیزل، گیس، ان سب چیزوں کی قیمت جو ہے جب روپیہ گرے گا تو یہ مزید جو ہے ان چیزوں کی قیمت بڑھ جائے گی، اور وہ سارا بوجھ جو ہے وہ آف کورس 24 کروڑ پاکستانیوں کو ہی اٹھانا ہوگا۔ تو جو فیوچر ہے مستقبل یا امیڈیٹ فیوچر جو ہے وہ مجھے بھی اس میں عام آدمی کے اوپر تکلیف کا جو بوجھ ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو آپ اجناس کی ابھی آپ بات کر رہے تھے، یہ ریسنٹلی فاروق سلیم صاحب یہ جو چینی ایکسپورٹ کی گئی پھر امپورٹ کی گئی، یہ کیا یہ ڈالر لینے کے لیے کیا گیا سارا معاملہ؟ یہ سمجھ نہیں آیا کچھ، فائدہ تو ظاہر ہے کہ انہی کارٹیلز کو ہوا ہے جو شوگر مافیا ہے۔ یہ والا کچھ جو ہوا یہ ہر 4 یا 5 سال کے بعد ہر حکومت آتی ہے اور اسی قسم کا کچھ کام کرتی ہے۔ پہلے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ چینی بہت زیادہ ہو گئی ہے پاکستان کے اندر، اور جو چینی مافیا کارٹیل جس کا آپ نے ذکر کیا وہ کہہ رہا ہے کہ جی بہت سٹاک ہو گئے، ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کچھ ہی مہینے پہلے جو 85 روپے کی کلو چینی تھی اس وقت ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں یہ 185 روپے کلو پہ چلی گئی، اور اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ برازیل سے کوئی 2-2.5 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ 220 روپے امپورٹ کی جائے گی۔ تو یہ ہر 4 سال کے بعد مجھے نظر آتا ہے کہ یہی سائیکل چلتا ہے، حکومت چاہے کوئی بھی ہو وہ پہلے چینی ایکسپورٹ کرتی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر سبسڈی بھی دیتی ہے، اور پھر وہی چینی مہنگے داموں امپورٹ ہوتی ہے۔
تو یہاں پہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ریورس رابن ہوڈ سائیکل ہے. آپ کو یاد ہے بچپن میں رابن ہوڈ کی کہانی ہوتی تھی جو امیروں سے پیسے چھین کے غریبوں میں بانٹا کرتا تھا. بالکل. تو یہاں آ رہا ہے وہ ریورس رابن ہوڈ ہے کہ وہ غریبوں کی جیب سے نکال کے وہ جو 80 یا 81 شوگر مل اونرز ہیں اس کارٹیل کی جیب میں ڈالی جا رہی ہے. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹرم جو آپ نے بتائی ہے, اور ایک تو بڑا سیدھا سیدھا یہ نظر آتا ہے کہ جن لوگوں کا سٹیک ہے, خاص طور پر جب ہم شوگر مافیا کی ہم بات کرتے ہیں, کارٹیلز کی بات کرتے ہیں, وہی پالیسی بنانے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ابھی پی ڈی ایم کی بھی جو گورنمنٹ تھی, شریف فیملی اونز پلینٹی آف شوگر ملز. میں ایک چیز آخری آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایگریکلچرل ریولوشن, خیر وہ لمبی کہانی ہوتی ہے, اتنا جلدی تو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کیا ریزلٹس آئیں گے, لیکن اس کے علاوہ کو باہر سے پیسے شیسے آنے کی ہم سن رہے تھے, اتنے ارب یہاں سے آ جائے گا, اتنے ارب وہاں سے آنا ہے, اس سے کوئی امید لگا کے رکھیں یا وہ بس بات ہی تھی؟ دیکھیے اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے. جو مستقبل کا تیل ہے وہ کاپر بننے والا ہے. پچھلے آج سے 164 سال پہلے پہلا جو کمرشل تیل کا کنواں کھودا گیا تھا وہ پینسلوینیا میں کھودا گیا تھا, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 164 سالوں سے جو ممالک تیل پیدا کرتے ہیں ان کی آپ سمجھے کہ 164 سالہ ایک عید چل رہی تھی. کاریں بھی چلتی تھیں, بسوں کو بھی تیل چاہیے تھا, فرنس آئل بھی ہم اس سے بناتے تھے. اب جو اگلے 8 سے 10 سال میں تبدیلی آنے والی ہے, دنیا بھر جو ہے وہ رینیوبلز کی طرف جا رہی ہے. وہاں پہ سولر پینلز کی طرف جا رہی ہے, ونڈ ٹربائنز کی طرف جا رہی ہے, الیکٹرک وہیکلز کی طرف جا رہی ہے. یہ جتنا بھی فیوچر جو میں نے آپ سے ذکر کیا ان سب کے لیے تانبا چاہیے, کاپر چاہیے, لیتھیم پینلز کے لیے چاہیے, الیکٹرک وہیکلز کے لیے کاپر چاہیے, بایو ڈیگریڈیبل بیٹریز آ رہی ہیں, لیتھیم بیٹری, ان سب کے لیے کاپر چاہیے. اور کاپر کے ذخائر جو ہیں وہ پاکستان کے پاس بے تحاشا ہیں. اگر نہیں فاروق صاحب, وہ تو اللہ خیر کرے, وہ نکل آئیں گے, وہ مائننگ بھی ایک, اور اس کی ایکسکیویشن, اور پھر اس کی پروسیسنگ, اور وہ سمیلٹنگ اور ری سمیلٹنگ, لمبا پروسیس ہے, وہ ایک اپنی جگہ پہ رہا. میں تھوڑا سا شاید میں ایگزیکٹ بتا نہیں پایا, میں اس کی بات کر رہا تھا جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آنی تھی یہاں پہ, وہ ہمیں بتایا گیا ابھی کچھ عرصہ پہلے, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اتنے ارب وہاں سے آ جائیں گے, اتنے ارب یہاں سے آ جائیں گے, وہ مل ملا کے اچھے خاصے ارب, کافی سارے ارب اکٹھے ہو رہے تھے. میں ان کا پوچھ رہا تھا, وہ آنے ہیں کہ بس وہ رہ گئے ہیں بیچ میں کہیں پہ؟ اسی سلسلے میں یہ ساری کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے, اچھا وہ اسی سلسلے میں, اسی کا اس خطے میں 3 بہت بڑے جن کو آپ کہتے ہیں ساورن ویلتھ فنڈ. سب سے بڑا ساورن ویلتھ فنڈ ہے ابو دھابی انویسٹمنٹ اتھارٹی کہلاتا ہے, کوئی 750-800 ارب ڈالر اس کے پاس پڑے ہیں. پھر پبلک انویسٹمنٹ فنڈ ہے سعودی عربیہ کا, کوئی 750 ارب ڈالر کا وہ فنڈ ہے. اور تیسرا بڑا ہے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی. اور یہ سارے فنڈ جو ہیں یہ تانبے کے اندر, کاپر کی مائنز کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں. تو وہ جو آپ گرین ہارٹ کی بات کر رہے تھے وہ اسی کہانی کا ایک حصہ بنتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں, سارے ممالک جو ہیں یہ جانتے ہیں ان کے پاس جو فاسل فیول ہے, جو ان کا تیل ہے, وہ اگلے 8-10 سالوں میں شاید اتنا قیمتی نہیں رہے گا. اور وہ سارے فنڈ جو ہیں وہ تانبے کے اندر اور کاپر کے اندر اور رینیوبلز کے اندر ارب ڈالر. اچھا تو وہ یہ وجہ ہے, وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مڈ ٹو لانگ رن کے اندر کچھ معاملات اور وہ انویسٹمنٹس والا معاملہ ہوگا. چلیں خیر جو بھی ہو جائے بڑی اچھی بات ہے. تھینک یو ویری مچ فاروق سلیم صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں. جو حالات ہیں اس وقت, چلیں آگے کچھ عرصے بعد جا کے تو ہو جائیں. ابھی جو فاروق سلیم صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, ان نیئر فیوچر بالکل ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کچھ ریلیف عوام کو ملے گا, بلکہ مزید ابھی تنگیوں اور سختیوں کے لیے دل تو بڑا کرتا ہے یار, اچھی خبریں دیں, پازیٹیو رپورٹنگ کریں, لیکن جب خبریں ایسی ہیں تو اس کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے. اور دوسری طرف وزیر اعظم صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں حالات ایسے نہیں ہیں کہ بھائی آج ہم اسٹرائک ہو یا یہ جان بوجھ کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں. عام آدمی سے جا کے پوچھے تو پتہ چلے کہ اس وقت گزارا لوگوں کا ہو کیسے رہا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.